बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, आज के सबक में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को पढ़ेंगे, जो कि आपके निसाब का हिस्सा है। चलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराईल था। इसराईल का माना है अल्लाह का बंदा। हज़रत याक़ूब की औलाद को बनी इसराईल कहा जाता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ कनान में आबाद थे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए मिस्र पहुँचे। फिर इनकी कई नस्लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मिस्र में आबाद रहीं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फ़रमाए, जिनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे और खूबसीरत भी। इनके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैं ख्वाब में देखता हूँ एक सूरज, चाँद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर अपना फ़ज़ल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बताने और बातों की तह तक पहुँचने की सलाहियत देने वाला है। साथ ही हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह तलक़ीन फरमाई कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में इनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा यूसुफ़ से मोहब्बत है। भाइयों ने मशवरा किया कि हमें यूसुफ़ को कत्ल कर देना चाहिए या कहीं दूर फेंक आना चाहिए, ताकि हमारे वालिद की तवज्जो यूसुफ़ से हटकर हमारी तरफ हो जाए। अपने फ़ैसले पर अमल करने के लिए भाई अपने वालिद के पास गए और उनसे कहा कि कल हम सैर व तफरीह के लिए जंगल जा रहे हैं। आप यूसुफ़ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी खेले कूदे और हमारे साथ खाए पिए। हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खौफ है कि तुम खेल कूद में लग जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। भाइयों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए भेड़िया हमारे भाई को खा जाए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बिलाखिर इजाज़त दे दी। भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल पहुँच गए। बड़े भाई यहूदा ने सबको मशवरा दिया कि यूसुफ़ को कत्ल ना करो, उन्हें एक गहरे कुएं में डाल दो। लिहाजा उन्होंने इस पर अमल करते हुए जंगल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई रात के वक्त हज़रत याक़ूब के पास रोते हुए पहुँचे। भाइयों ने कहा कि हम खेल में लग गए और यूसुफ़ को अपने सामान के पास बिठा दिया। उसे एक भेड़िए ने खा लिया। भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठा खून लगाकर लाए। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को सबूत के तौर पर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यूसुफ़ अभी ज़िंदा है और यूसुफ़ के भाई सही नहीं कह रहे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी बनाई हुई झूठी बात है, लिहाजा मैं सब्र करता हूँ और इस मामले में अल्लाह ताला ही से मदद तलब करता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में तन्हा थे। एक काफ़िले का जंगल से गुज़र हुआ। काफ़िले वालों ने अपने एक आदमी को पानी लाने के लिए भेजा। उस शख्स ने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। उस शख्स ने जब डोल ऊपर खींचा तो एक खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान रह गया। वो खुशी में पुकारने लगा कि ये तो निहायत खूबसूरत लड़का है। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त करने के लिए छुपा दिया। काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महंगी कीमत में ख़रीदा। अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी ज़ुलैखा से कहा कि यूसुफ़ को इज़्ज़त और इकराम के साथ रखो, शायद कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम उसे अपना बेटा बना लें। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे तो खूबसूरती में इन जैसा कोई न था। एक दिन ज़ुलैखा ने महल के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी और दरवाज़े की तरफ दौड़े। जब दोनों दरवाज़े के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अज़ीज़ मिस्र को खड़ा हुआ पाया। शोहर को देखते ही ज़ुलैखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इनकार किया और फरमाया, ये औरत मुझे बुराई की दावत दे रही थी। अज़ीज़ मिस्र के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। इस पर ज़ुलैखा के घर वालों में से एक शख्स ने कहा कि यूसुफ़ की कमीज़ को देखा जाए। अगर वो सामने से फटी है तो ज़ुलैखा सच्ची है और यूसुफ़ झूठे हैं, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलैखा झूठी है और यूसुफ़ सच्चे हैं। जब इनकी कमीज़ को देखा गया तो वो पीछे से फटी हुई थी।
اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ وہ ایک معمولی غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف کو کچھ عرصہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر پر سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ سرداروں نے کہا یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہوں نے بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب غلہ ہوگا اور خوشحالی رہے گی۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی کہ جو غلہ کاٹو تھوڑا استعمال کرو، باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو، کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ کچھ ہی عرصے میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے 7 سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا۔ جلد ہی نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت میں غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیز مصر سستی قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں، تو آپ کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادے سے مصر پہنچے۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی، ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کے رقم بھی واپس رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو نہ لائے تو پھر میں تمہیں واللہ نہیں دوں گا۔ بھائی جب گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہمیں واللہ نہیں دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اصل میں بھروسے کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 جوان بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا، اس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ جس سے ناپ کر غلہ دیا جا رہا تھا رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی۔ پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے تھیلے سے پیالہ نکل لیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو تم باتیں بناتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے میں ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے فیصلہ فرما دے اور حقیقت حال واضح ہو جائے۔ لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس سے لگے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تو صبر ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باقی بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہیں حکم دیا جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں پورا غلہ عطا فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا یقیناً آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں۔ یوسف کے غم میں آپ علیہ السلام نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کامیابی آخرکار انہیں ملتی ہے جو حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق پر کھڑے رہنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اس سبق کی مشق کو شروع کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سوال نمبر 1 ہے جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک سوال دے دیا گیا ہے اور اس سوال کے 4 ممکنہ جوابات بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے سبق کی روشنی میں ان 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو 11 سوالات دے دیے گئے ہیں اور آپ سے ان تمام سوالات کے مختصر جوابات مطلوب ہیں۔ سوال نمبر 3 میں 5 سوالات ذکر کر دیے گئے ہیں اور ان کے آپ سے تفصیلی جوابات مطلوب ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جب اس سبق کو سنیں گے، پڑھیں گے، مطالعہ فرمائیں گے تو ان تمام سوالات کے درست جوابات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔